आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं CTH 10 जुमा मुबारक। जितने भी देखने वाले हैं दुआ गो है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है पुरसकून गुजरे और आज के दिन की मुनासबत से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें। फजूल बात करने से बेहतर है कि आप दरूद शरीफ पढ़ें क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा उसकी फजीलत है और जुमे की फजीलत से बरकत से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ रहें। कुरान पाक के हवाले से बात करें तो कुरान पाक तमाम इंसानियत के लिए सरचश्मा हदायत है। बेशक अल्लाह ताला ने जो है ये वाज़िया कर दिया है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं तमाम इंसानियत के लिए कुरान पाक जो है वो हदायत का सरचश्मा है, जिसने हमारी ज़िंदगियों के तमाम तर मसाइल का हल खुद ही हमें 1400 साल पहले दे दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए मशले राह है, उस पर चल कर हम अपनी ज़िंदगियों को आसान कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस करने की कोशिश करें और कुरान पाक से हदायत लेकर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। दीन के करीब रहें, अल्लाह के करीब रहें, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की कोशिश करें ताकि दुनिया के भी तमाम मसाइल से आप छुटकारा हासिल कर सकें और अपनी आखिरत को भी संवार सकें। कुरान पाक और उसवा हसना के हवाले से अगर बात करें तो बहुत सारे पहलू हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारी तालीमात हैं जो हमें दी गई हैं। हमारे पास बहुत सारी इस्लामिक किताबें मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो हालात चल रहे हैं हम किताबों से थोड़ा दूर हो गए, बुक रीडिंग को कम कर दिया है और हमारी जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन की अगर स्पेशली बात की जाए तो वो दीन से जो है वो हट गए हैं और इसमें कहीं ना कहीं हमारे माशरती इक़्तिदार जो है वो भी डैमेज हो रही हैं, हमारी फैमिलीज़ भी डैमेज हो रही हैं। तो किस तरह से कुरान पाक जो है हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकता है, इसी हवाले से बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में तो बहुत ही ख़ास मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं इल्लामा मोहम्मद रियाज़ खलर, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में दूसरे हमारे मेहमान मौजूद हैं, साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद अयूब शाह, इस्लामिक स्कॉलर हैं, सजाद नशीन दरबार महबूबाबाद शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। इलामा साहब, मैं अगर आपसे बात करूं तो कुरान पाक जैसे अल्लाह पाक ने जो है उसे मुकम्मल हदायत का सरचश्मा करार दिया है और कुरान पाक और उसवा हसना की जब बात आती है तो उसकी तालीमात क्या है और कितनी अहमियत है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। इरशाद रब्बानी है, अहले दुनिया के लिए रहती दुनिया तक खुदा ने अपने प्यारे हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को, ज़िंदगी मुबारक को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जुमला मामलात को, हक़ुक़ुल्लाह हक़ुक़ुल इबाद की अदायगी को अगर सादा अल्फाज में समझना चाहें तो ज़िंदगी मुस्तफ़ा को खुदा ने उसवा हसना करार दिया है ताकि रहती दुनिया तक लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से रहनुमाई लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखें, जिसे उर्फ़ आम में सुन्नत भी कहते हैं, और दुनिया और आखिरत में कामयाबी समेटें। हकीकत ये है कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई, कलम टूट गए, लेकिन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गोशा, एक बाब भी मुकम्मल ना हुआ। अक़वाम आलम ने ज़ाब्ते बनाए हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। हर मुल्क में, हर कौम में, हर कबीले में एक ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते के तहत ही ज़िंदगी बसर होती है। लेकिन अर्श वाले ने रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत के लिए अगर कोई ज़ाब्ता बनाया है, अगर कोई नमूना है और अगर कोई कामयाबी और सरफराजी का ज़ीना है तो वो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को, आपके उसवा हसना को करार दिया। तो इस हवाले से आप अगर गहराई में जाएं तो मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि कुरान हकीम जो है इसकी 6000
666 آیات ہیں، اور قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ کے احکام ہیں، ایک ضابطہ ہے، اس کا پڑھنا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا جو ہے حقیقت میں وہی، یعنی گھر میں بھی غالب کرنا، معاشرے میں بھی غالب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی صحیح معنوں میں تشریح و تفسیر ہے زندگی مصطفیٰ، چونکہ قرآن علم ہے، اور جس نے عمل کر کے دکھایا وہ رحمت دو عالم سرکار مدینہ آقا و مولا کریم ابن کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے احکام نازل ہوتے رہے اور اہل دنیا کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اسے کہتے ہیں اسوہ حسنہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اگر چلتا پھرتا کسی نے دیکھنا ہو تو وہ ہے اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جب تک اہل اسلام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے، ان کا اکرام، یہ زمین پہ چلتے تھے تو آسمانوں پہ چرچے تھے، یہ کام زمین پہ کرتے تھے اچھے اور ان کے آسمانوں پہ چرچے ہوتے تھے، سمندر دریا ان کے لیے رستے چھوڑ دیتے تھے اور ان کو عزت حاصل تھی۔ آج ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، سادہ الفاظ میں کہہ لیں قرآن حکیم اور اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دوری اختیار کی، تو دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت اتنی طاقت کے باوجود، اتنی وافر مقدار ہونے کے باوجود ہم ذلت و رسوائی میں ہیں۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو ہمارے تمام مسائل کا حل کتاب اللہ، اقتصادی ہوں، معاشی ہوں، زندگی کے ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ تمام معاملات جو ہیں دین اسلام جو ہے، قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، اور جس نے عمل کر کے دکھایا اگر اس پہ چلنا ہے تو وہ اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس زبوں حالی سے نکلنے کے لیے ہم اپنے آقا قرآن کریم سے چمٹ جائیں، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلیں، تو انشاءاللہ ہمارے جملہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہمارے لیے بیس راحت بھی ہے کہ ربیع الاول شریف ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے پوری زندگی دنیا کے نظام کے تحت گزاری ہے، ایک مہینہ اسوہ رسول پہ بھی گزار کے دیکھ لیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، امید غریبوں کی بھر لانے والا۔ بے شک شاہ صاحب، اگر اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں، جیسے ربیع الاول کا ماہ بھی ہے، تو علامہ صاحب نے جیسے بولا ایک ماہ ہی کیوں، چلیں اپنی پریکٹس کے لیے ہم ایک ماہ ہی جو ہے وہ اسوہ حسنہ پہ جو ہے وہ عمل کرنا تو شروع کریں، تاکہ اسے زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنا سکیں اور باقی اپنی زندگی کو آسان کر سکیں، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ہی ہدایت کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے، اور اس کے بنا جو ہے وہ ہمارا گزارا نہیں ہے، ہماری فلاح نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا آج کی جو دین سے دوری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو دوری ہے، اس کی وجہ سے ہم اس بدحالی کا شکار ہیں؟ تو ربیع الاول کا ماہ بھی ہے، تو لوگوں کو پریکٹس کے طور پہ شروع کریں تاکہ باقی اپنی زندگی کو وہ آسان کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آج سٹی 41 نے موقع دیا۔ تو ماشاءاللہ مجھ سے پہلے جناب علامہ ریاض احمد کھرل صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ تو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اور آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو آپ نے یہ شعر منسوب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا متبادل کوئی شعر نہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سے۔ یعنی کہ اس چیز میں اس آپ کے شعر کا بڑا وزن ہے۔ اس شعر میں آپ نے بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، اسی طرح ہی ہے۔ تو ربیع الاول شریف بھی ہے، جس طرح کہ جناب علامہ صاحب فرما رہے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی جو تشریف آوری ہے، آپ کا جو اس جہاں میں تشریف لانا ہے، وہ اس ماہ مقدس میں آپ کی تشریف آوری کا جو سلسلہ بنتا ہے تاریخ کے لحاظ سے، تو ربیع الاول شریف میں اس لیے علماء خطباء اپنے اپنے خطبوں میں اپنے اپنے بیانات میں زیادہ تاکید اس لیے کرتے ہیں کہ آئیے اس ماہ مقدس کی نسبت کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کا رخ بدل دیں کہ جس کے آنے سے جو ظلمت کے اندھیرے تھے وہ چھٹ گئے، بے شک بے شک، اور ماں کو عزت ملی، بیٹی کو عزت ملی۔ اسلام نے ہی آ کے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کے آپ نے ہر رشتے کی، جو جسے کہتے ہیں کہ ہر رشتے کا وزن بتلایا، ورنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ معاشرے کا کیا حال تھا، مطلب بہت زیادہ فرق تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے ہی آپ نے جو فرق تھے وہ مٹا دیے، یعنی کہ اونچ کا نیچ کا جو فرق تھا وہ سارا مٹا دیا، اور پھر اللہ خالق کائنات نے ہی اپنی لاریب کتاب میں فرمایا کہ میرے نزدیک وہ میرے قریب ہے، یا میری نظر میں وہ عزیز ہے جو پرہیزگار ہے۔ اب پرہیزگاری سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارک اس ماہ مبارک میں ہوئی، تو جب وقت کے ساتھ ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اعلان نبوت فرمانے کے ساتھ ہی جو وہاں کے قریش تھے، سرداران قریش تھے، ان کے رویے بدلتے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات پاک کے ساتھ آپ نے احادیث کے حوالے سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آپ نے سماعت کی ہوں گی، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے جبر کو، تشدد کو یا بدلہ لینے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے ہر موقع پہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو صرف ایک ہی بات کا درس دیا ہے کہ امن پہ قائم رہنا ہے، اور محبت کا جو درس ہے وہ عام کرنا ہے۔ تو جیسے کہ جناب علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے لے کے پوری دنیا تک ہمارا ایک عزت کا، ہمارا ایک مقام ہوگا، ہمارا ایک مرتبہ ہوگا، لیکن یہ اسی صورت میں ہی ہے جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ کی ذات مبارک کو فالو کریں گے، یعنی مطلب کہ آپ کی جو سنتیں ہیں ان پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بھی بدل جائیں گی، ہمارے دن بھی بدل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے وہ جب زندگیاں بدلتی ہیں، جب دن بدلتے ہیں، تو پھر جو قومیں ہیں پھر ان کی تقدیریں بدلتی ہیں انشاءاللہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی سے ہمارے لیے اتنی مثالیں قائم کی ہیں کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ پہلے ان کی پیدائش سے پہلے جہالت کا دور تھا، بیٹی کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جو ہے قرآن نے اور احادیث نے جو ہے وہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں CTA10۔ تمام دیکھنے والوں کو جمعہ کی ڈھیر و ڈھیر مبارکباد۔ اسوہ حسنہ کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات جو ہے ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اور قرآن ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت کی روشنی ہے۔ جو قرآن میں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے ہمارے لیے اور ہم سے آنے والے بعد کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کی جو ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایک ایگزامپل سیٹ
ہدایت کرتی ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان کے کردار کی جو ہے اس کی پیروی کریں اور جو اپنا دین ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے, اتنا جو ہے وہ محبت کا پیغام آپ کو دیتا ہے, امن کا, سلامتی کا پیغام دیتا ہے. کہیں پہ بھی زبردستی نہیں ہے, کہیں پہ بھی جو ہے وہ جبر نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو سکے اور اپنے اخلاق سے دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کریں. اگر اخلاق کی بات کریں تو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ کہ آپ کا حسن سلوک, آپ کا اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حقوق العباد پہ زور دیا اور احادیث میں اس کا کیا حوالہ موجود ہے, اسی لحاظ سے بات کریں گے. علامہ صاحب اگر تھوڑا سا بات کریں حقوق العباد کی. آپ نے اپنی ہی بات میں, سوال میں جو فرمایا, گزارش ہے پیاری بہن کہ میں اگر کتب سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے جی, اور تمام سیرت نگاروں نے اس کو اپنی اپنی کتب سیرت میں لیا ہے, میں وہ الفاظ پوری امت کے آگے رکھنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیا تھا. آپ کی زندگی کے حوالے سے سوال کیا گیا جو آپ نے کیا ہے, تو ام المومنین نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن در حقیقت احکام ربانی تھے جو نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے, اور من و ان جس عظیم ہستی نے بعد از خدا کوئی قصہ مختصر, عظیم ہستی نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. اسی لیے ولی اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن کی مکمل تفسیر ہے ہی زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں, سیرت نگاروں نے لکھا میرے نبی کی زندگی روشن باب ہے. آج ہمیں ضرورت بھی ہے امت مسلمہ کو. میں نے کہا تھا 1 مہینہ, اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم 1 ماہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چل جاتے ہیں تو کبھی بھی ہم قرآن و سنت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ایک آدمی آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چٹائی پہ بیٹھے ہیں, وہ آپ سے ملاقات کی غرض سے آیا ہے, تو اب ڈر رہا ہے کائنات کی عظیم ہستی کے پاس آ کے. تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا, اپنے قریب کیا. میرے الفاظ میری زبان یہ زیب نہیں دیتی انکساری کی, اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا اے بھائی میں کوئی بادشاہ ہوں, میں تو اللہ کا رسول ہوں, اس کا بندہ ہوں. اور قریش قبیلے کی اپنی والدہ کی طرف اشارہ فرمایا, انکساری کی انتہا کر کے فرمایا آپ ڈرے نہ, میرے ساتھ مکالمہ کریں, بات کریں, اپنا سوال رکھیں. تو دنیا جو ہے تسلیم کرتی ہے, اقوام عالم تسلیم کرتی ہے کہ اس دھرتی پہ اگر کوئی صاحب اخلاق اللہ نے, تو وعد از خدا توئی. قصہ مختصر, نبی رحمت میں وہ صاف حمیدہ تھے, آپ کی بعثت کا سبب بھی یہی تھا کہ جیسا صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جہالت سے نکالا, اور پھر وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار فرمایا, قریب بٹھایا, تو وہ کہتا ہے جاتا ہوا کہ آپ تو اخلاق کریمہ کے سمندر ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اسی لیے ام المومنین نے فرمایا جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھنی ہو وہ قرآن کی تلاوت کر لے. تو قرآن حکیم در حقیقت جو ہے آج جو ہمیں ضرورت ہے, ہمارے بچوں کو ضرورت ہے. میں صاحبان اقتدار سے گزارش کرتا ہوں کہ نصاب تعلیم میں تعلیمات قرآن اسوہ رسول پاک کو حصہ بنایا جائے تاکہ ہمارے نسل نو کو پتہ چلے کہ سچ بولنا ہے, غیبت نہیں کرنی, جھوٹ سے بچنا ہے, کینہ نہیں رکھنا, بغض نہیں رکھنا,
کسی کو نیچا نہیں دکھانا، امت میں اتحاد کی بات کرنی ہے، اور معلمین کو بھی چاہیے، اور تاکہ وہ یونیورسٹیوں میں یہ درس دے سکے۔ آج بدقسمتی ہے کہ ہم اقتصادی، معاشی، ہر لحاظ سے زبوں حالی کا شکار ہیں، اتنی امت 2 ارب سے زائد، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ قرآن و سنت سے مزین نہیں ہیں۔ میری یہی ایک اپنی بھائیوں سے، اہل اسلام سے اپیل ہے، اور میراب و ممبر کے لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ اپنے خطبہ میں مبلغین اسلام اس طرز تبلیغ کو لے آئیں جس تبلیغ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ فرماتے تھے، اور پھر اس ممبر کو اور نسل نو کو معلمین سمجھائیں کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی ہمارے لیے منارہ نور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی منارہ نور ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، ان کی حیات ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا بھی زندگی کے شعبے ہیں، وکلا ہیں، وہ حضور کی زندگی سے سیکھیں۔ تاجر برادری ہے، تجارت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تجارت دیکھیں۔ علماء اور مشائخ اور ائمہ خطبہ ہیں، وہ مبلغین آپ کے طرز تبلیغ کو دیکھیں۔ آج معاشرے کے جملہ طبقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق العباد، لین دین، معاملات کے طریقے دیکھیں۔ ایسے تو نہیں کہا اہل عرب نے، جزیرۃ العرب، اپنے تو کرتے ہیں تعریف، غیروں نے کہا، پورا جزیرۃ العرب سے گونج اٹھا، سب کہتے تھے صادق ہیں، امین ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے، کسی نے سچ کہا تھا کہ نور رحمت برساتا وہ عرب کا تاجدار آیا، نور رحمت برساتا وہ عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے بولی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے مخالفین تھے وہ بھی ان کی صداقت کی، ان کی ایمانداری کی جو ہے وہ قسم نہیں کھایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو لیکن آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس صداقت سے، اس ایمانداری سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ، مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ فراڈ بھی کرتے ہیں، دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں۔ اگر حسن سلوک کی بات کی جائے، ایمانداری کی، صداقت کی بات کی جائے، تو احادیث کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں شاہ صاحب اس پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی سے جو ہے وہ ہمارے لیے اور باقی انسانیت کے لیے جو ہے وہ مثالیں قائم کی ہیں۔ جیسے کہ ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے جناب علامہ صاحب، یہ یقیناً ایک بڑی علمی شخصیت ہے۔ بے شک، میں تو انہیں علم کا سمندر کہا کرتا ہوں اکثر۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہ آپ کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے اگر اخلاق کو لے لیا جائے تو اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ اگر اسی طرح جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کی ایمانداری کے متعلق، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہوا ہے، ہم بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے اپنی کتابوں کو کھنگالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں، سیرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی بولا کہ ہمیں